फरमाते हैं जी, हज़रत सैयदना अहमद कबीर रियाफ़े, हज़रत सैयदना अहमद कबीर राफ़े जो थे वो बहुत अल्लाह के ना नेक आदमी थे और बहुत ही सेंसिटिव और नाजुक दिल के थे। फरमाते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी भर कभी किसी को झिड़का नहीं है, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा और कभी भी किसी को नहीं डांटा ना। सारी उम्र उनकी बस सादगी में ही गुजरी। कभी भी उन्होंने कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा, किसी ने उसके साथ कुछ भी कर दिया कभी गुस्से नहीं हुए, कभी खफा नहीं हुए। तो वो फरमाते हैं कि जो थे हज़रत सैयदना अहमद कबीर राफ़े, एक जा रहे थे, वो ज़मीन के ना बन्ने थे जिसको वट कहते हैं, तो उधर कद्दू की फसल लगी पड़ी थी। तो कहते हैं कि जब कद्दू की फसल होती है ना, तो दाएं और बाएं दोनों तरफ जो है पानी लगा होता है ना। तो दरमियान में हज़रत सैयदना अहमद कबीर राफ़े जा रहे थे, तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक ना, इस तरफ से वो जा रहे हैं और इस तरफ से एक कुत्ता आ रहा है। तो वो बड़े परेशान हो गए और रुक गए ना कि कुत्ते जो है ये गुज़र जाए और फिर मैं गुज़र जाता हूँ। कुत्ता भी खड़ा रहा, वो भी खड़े रहे। खैर उसने दुआ की, या अल्लाह ताला इस कुत्ते को ना ज़बान दे, अगर इसको ज़बान हो जाए ना तो मैं इसको समझा सकूं कि तू साइड पे हो जा। अल्लाह ताला की रहमत से कुत्ता जो है वो बोलने लग पड़ा। तो कहते हैं कि हज़रत सैयदना अहमद कबीर राफ़े जो थे ना, वो कुत्ते से कहते कि तू ज़रा साइड पे हो जा, तो मैनू गुजरने दे यहाँ से ना, मैंने नमाज़ पढ़नी है। तो कुत्ते ने कहा कि बाबा जी आप ना खुद साइड पे हो जाए ना, आप साइड पे हो जाए। तो कहते हैं कि बड़ा अजीब सा लगा। कहने लगे कि आपको पे कौन सा नमाज फ़र्ज़ है। मुझ पे असर का टाइम था और मुझ पे नमाज फ़र्ज़ है, मैंने नमाज़ पढ़नी है। तो तू साइड पे हो जाएगा, मैं अब पानी में जाऊं, पता नहीं पानी पाक है कि नहीं है ना, तो तू ज़रा साइड पे हो जा, मुझे नमाज़ पढ़ने दे। तो कहते हैं कि कुत्ते ने जब बात कही ना, तो वो ऐसे वो परेशान हो गए और छलांग मार के ना पानी में गिर पड़े। कुत्ते ने कहा देख, नमाज तो तू पढ़ लेगा, मैं साइड पे हो जाता हूँ नीचे। अगर इस तेरी बात पे, इसी बात पे तूने मुझे हकीर समझ रहा है ना, कि कुत्ता समझ के, और नमाज फ़र्ज नहीं है, अगर इसी बात पे तेरी पकड़ होगी तो फिर। तो वो बड़ा हैरान हुआ और वो जल्दी से पानी में ना गए और कहते हैं कि वहाँ से फिर वो कपड़े ख़राब हो गए, घर गए। फिर उन्होंने असर की नमाज़ थोड़ी लेट पढ़ी। और कहते हैं कि हज़रत सैयदना अहमद कबीर राफ़ी फरमाते हैं कि इतना मुझे मज़ा आया उस दिन असर की नमाज़ पढ़ के, मेरा दिल करे कि सारी नमाज़ें लेट हो जाएं। और इतना उसको सुकून नसीब हुआ कि मतलब कि वो उनकी कैफियत बताने के बल नहीं थी, जज़ब की उन पे एक ना कैफियत आ रही होगी कि यार एक कुत्ते ने इतनी बात कर रही थी कि अगर तू मुझे कह रहा है कि नीचे हो जा और मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, कुत्ते पे नमाज फ़र्ज नहीं है और मुझ पे नमाज फ़र्ज है, तो इस बात से तू मुझे हकीर समझ रहा है। अगर इस बात से तेरी पकड़ होगी तो बता फिर क्या बनेगा। हकीर नहीं समझना, चाहे कुत्ता भी हो, इज़्ज़त दे, ठीक है ना। तो कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक जो थे ना, वो बूढ़े आदमी थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक बूढ़े थे और हज़रत शफ़ीक बल्गी जो थे ना, नौजवान थे। तो जो थे एक जगह पे तकरीब थी और गए। कहते हैं कि जब किसी को आप बड़ा बनाना चाहें तो उसके अच्छे तरीके भी होते हैं, पॉजिटिव तरीके से भी किसी को आप बड़ा समझ सकते हैं, और किसी को छोटा समझना हो तो अच्छे तरीके से भी समझ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बुरा भला कहा कर ही किसी को हकीर समझा जाए। तो कहते हैं कि हज़रत जो थे शफ़ीक बल्गी ने बैठे थे, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक जो थे वो अक्सर जो है ना दुआ मंगाया करते थे तकरीब के आखिर में। तो कहने लगे कि अब्दुल्ला बिन मुबारक के हज़रत शफ़ीक बल्गी आप दुआ फरमा दीजिए, आपके ना, आप उम्र में भी कम है और आपके ज़ाहिर सी बात है गुनाह भी कम होंगे,
تو اور عبادت آپ کی جو ہے نا وہ کی آپ نے. تو اب شفیق بلگی نے کیا جواب دیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک صاحب آپ جو ہے نا عمر میں بڑے ہیں، اس لیے آپ کی نمازیں بھی زیادہ ہوں گی اور نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، تو دعا جو ہے نا آپ کو منگانی چاہیے. سبحان اللہ، میں قربان جاؤں ان پہ. کیا ان کی جو تھی وہ ایک ذہنی تھی کہ کسی کو بڑا بنانا ہو تو اتنی سی بات پہ بھی بنایا جا سکتا ہے نا، کہ یار آپ کے جو ہے نا عمر چھوٹی ہے اور گناہ بھی کم ہوں گے، اور اس نے کہا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے اور نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی. دونوں نے ایک دوسروں کو نا عزت دی اور اچھے لفظوں میں دی. اس طرح کسی کو بڑا اور چھوٹا بنایا نہ جاتا ہے. تو فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے ایک مچھر کی جو مثال ہے نا وہ بھی دینے میں اب شرم محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے. تو جو ہے امیر اور غریب کی مثال دیتے ہیں کہ اگر امیر جو ہے وہ غریب کو کہے کہ تو نے چار تیرے منڈے نے محنت کر تے امیر بنے گا ہے، اسی بھی تو محنت کر کے امیر بنے. اگر امیر کہتے یہ بات سوچ لے کہ جو میں امیر بنا ہوں یہ اللہ کے فضل سے بنا ہوں، اپنی محنت سے نہیں بنا، تو وہ غریب کو حقیر نہ سمجھے. تو آگے سے غریبی امیر کو کہا جاتا ہے یہ تیرے کو جڑا پیسہ ہے سارا حرام ہے. دیکھو دونوں نے ایک دوسرے کو برا کہہ دیا. اگر غریب یہ سمجھے کہ اللہ نے جو میرے حصے میں لکھا تھا وہ مجھے مل گیا اور جو اس کے حصے میں لکھا تھا وہ اس کو مل گیا، اور امیر یہ سمجھے کہ میرے پاس جو ہے وہ میری جو ہے محنت سے نہیں اللہ کے فضل سے میرے پاس ہے، تو دونوں میں لڑائی ختم ہوگی نا. مطلب کہ کسی کو ہم اچھے ذہن سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اچھے لفظ کہہ کے بھی پکار سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر بات میں ہی برائی کی جائے، برائی کہا جائے، برائی کہا جائے اس کو. تو فرماتے ہیں کہ جو تھے مثال دیتے ہیں کہ جو ہے نا ایک جو کتا ہے نا کتا، وہ بھی اپنے مالک کے لیے ایک روٹی کی خاطر پوری رات جاگتا ہے. تو جو ہے اٹھ بلے آ یار بنا لے نہیں تو بازی لے کے نہیں کتے تے تھو اتے. تو حضرت معاویہ بن خطیج جو تھے نا جنگ لڑ کر آئے اور بڑی گرمی میں آئے. تو جو تھے حضرت عمر فاروق وہ اپنے گھر میں تھے. تو حضرت جو تھے نا معاویہ بن خطیج، ایک حضرت معاویہ بن سفیان ہے، حضرت معاویہ بن یہ خطیب ہے خطیج. حضرت معاویہ بن خطیج مسجد نبوی میں بیٹھ گئے اور عمر فاروق کا گھر کا دروازہ نا نہیں کھٹکھٹایا کہ بھی آرام کر رہے ہوں گے، جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں گے تو میں بھی چلا جاؤں گا. تو فرماتے ہیں کہ ایک بچہ آیا اور جب باہر اس نے آ کے دیکھا نا تو کہنے لگے کہ آپ معاویہ بن خطیج ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی. تو وہ عمر فاروق کے گھر کے اور پیغام دیا، اور عمر فاروق کہتے ہیں کہ بڑی تیزی کی حالت ہمارا ہے نا، اور کہنے لگے کہ یار آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، آپ میرا دروازہ کھڑکھڑا دیتے. تو فرمانے لگے کہ آپ مجھے پتہ ہے کہ ساری رات منہ پہ کپڑا ڈال کے لوگوں کے گھر ان کے اناج اور خدمت کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ تھکے پڑے ہوں گے، تو میں نے آپ کو اس لیے جگانا نا مناسب نہیں سمجھا. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اگر عوام کا محافظ ہوں اور اللہ نے مجھے وزارت دی ہے تو کیا میں غافل ہوں؟ کیا میں امیر لوگوں کی طرح میرے بھی ٹائم ٹیبل اور شیڈول ہوں گے؟ یہ غلط بات کہی ہے. آپ مجھے جس ٹائم کھٹکھٹائیں دروازہ میں اس ٹائم آپ کی بات سنوں گا، کیونکہ میں عوام کا جو ہوں وہ خادم ہوں، مجھ پہ دن رات کا کوئی پابندی نہیں ہے، ہر ٹائم میں خدمت کے لیے پابند ہوں. میرے کوئی شیڈول نہیں ہے امیروں کی طرح کہ اس ٹائم سونا ہے اور اس ٹائم جاگنا ہے. جس ٹائم کہو گے میں اس ٹائم بات سنوں گا اور میرا حق بنتا ہے. مجھے میرے جو ہے نا عہدہ ہے یا جو میری صدارت ہے مجھے اس سے غافل مت سمجھیے. تو سبحان اللہ کیا مثال تھی. تو پھر فرماتے ہیں کہ ایک نا بوڑھی عورت تھی، بوڑھی عورت، اور وہ جو تھی عمر بن جو تھا ایک منٹ، بوڑھی عورت کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ عراق میں ایک بوڑھی عورت تھی، تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے نا
انہوں نے اس طرح کی حکومت کی تھی، صدارت کی تھی کہ لوگ عمر فاروق کا نا دور یاد کرنے پڑ گئے تھے۔ تو وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئی کہ عراق سے آئی کہ میں اپنے بچوں کا نا وظیفہ لگوانا ہے، تو لکھوانا چکوانا ہے، کچھ پاس کروانا ہوگا بل نا۔ تو وہ جب گئی تو کسی نے فرمایا کہ وہ سامنے نا عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ تو بوڑھی عورت نے دیکھا کہ دروازے پہ نا بوری لٹکی پڑی ہے، تو اس نے آواز دی اور اندر سے آواز دی ایک عورت کی کہ آ جائیں اندر نا، بی بی صاحبہ اندر آ جائیں۔ تو وہ کہتی کہ میں اندر چلی گئی۔ تو جیسے ہی میں اندر گئی تو وہ جو عورت تھی وہ ایک جگہ پہ کنواں تھا، ایک جگہ پہ سایہ دار درخت تھا، اور ساتھ میں نا چھوٹی سی جگہ تھی، وہاں پہ نا آٹا گوندنے پڑ گئی۔ تو کچھ دیر بعد دروازے میں دستک ہوئی اور وہ ایک شخص اندر آیا، اور تو وہ جو عورت تھی آٹا گوند رہی تھی نا، وہ کہتی کہ آپ کہاں رہ گئے ہیں، میں نے روٹی بنانی تھی تو آپ نے نا کیا کہتے ہیں کہ لیٹ کر دیا۔ تو وہ آئے، کہتے بس میں تھوڑا سا نا کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ عورت نے سمجھا کہ یہ عورت بھی گھر کی نوکر ہے اور یہ جو شخص ہے یہ بھی لگتا ہے خادم ہے، ملازم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے کنویں سے پانی نکالا، پانی نکال کے عورت کو دیا، اور عورت نے آٹا وغیرہ گوندا، اور آٹا گوندنے کے بعد دونوں نے نا اس نے ہاتھ وغیرہ دھو کے بیٹھے، اور کہتے ہیں کہ رات کی روٹی اور سرکہ تھا، سرکے کے ساتھ روٹی، اور وہ رات والی روٹی اور سرکہ تناول فرمایا، عورت نے بھی اور شخص نے بھی۔ اور عورت نے، اس نے کہا ملازم وغیرہ لوگ ہیں نا گھر پہ بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ تو بعد میں وہ کہتے ہیں عورت گئی اس عراق والی وہ بوڑھی عورت کے پاس، ہاں بھی آپ کس کام کی لائی تھی؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بات کر لیں۔ تو وہ عورت فرمانے لگی کہ وہ کہاں پہ ہیں، آئے تو ہے نہیں بھی وہ۔ کہتے ہیں کہ وہ جنہوں نے کنویں سے پانی نکالا ہے اور وہ روٹی، سوکھی روٹی اور رات والی اور سرکے کے ساتھ میرے ساتھ تناول فرمائی ہے، وہ عمر بن عبدالعزیز ہے اور میں اس کی بیوی ہوں۔ تو عورت حیران ہوگی کہ کتنا بڑا نام ہے، اور یہ ایسا اس طرح رہ رہے ہیں زندگی میں، اس طرح گزار رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت جو تھے نا عمر بن عبدالعزیز، اس طرح کی اس نے اپنی حکومت قائم کی، صدارت قائم کی، کہ لوگ عمر فاروق کو یاد کرنے لگے پڑے کہ یار عمر فاروق کا جو دور تھا، ساری ساری رات کہتے تھے اگر گلی میں کوئی عورت یا بچہ بھوکا بیٹھا ہے تو اس کے گھر میں روٹی وغیرہ دے کر، آٹا دے کر، کندھے پہ نشان پڑ گئے تھے نا آٹا لد کر دے کر، اتنی اس طرح انہوں نے حکومت کی، ساری رات نہیں سوتے تھے، اور سارا دن فکر تھی ان کو کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے نا نیک راہ پہ اور صالح راہ پہ اور حق پہ بات کرنے اور جو ہے نا حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا، چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ انشاءاللہ اچھی ویڈیو میں، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔